अस्सलाम वालेकुम। गुड टू हैव यू एट उर्दू ऑडियो बुक्स। हाजिर खिदमत है कैसरा हयात का नावल पुले सिरात, एपिसोड 38। असद नाश्ते के बाद अखबार पढ़ रहा था कि निज़ामदीन लाउंज में दाखिल हुआ। सलाम साहब जी, निज़ामदीन ने शिकस्ता लहजे में नज़रें झुकाते हुए कहा। आओ निज़ामदीन। असद उसे देखकर जल्दी से उठा और उसे अपने साथ ड्राइंग रूम में ले गया। निज़ामदीन बहुत कमज़ोर, बीमार और परेशान दिखाई दे रहा था। उसके कपड़े भी बहुत खस्ता हाल थे। निज़ामदीन सरवत का शौहर और सना का बाप था। सना के साथ होने वाले वाक़े के बाद वो सब लोग खैरन बुआ समेत रातों रात ही किसी को कुछ बताए और कहे सुने बगैर वहाँ से कहीं चले गए थे। कहाँ चले गए थे कोई नहीं जानता था। असद दादो की वफ़ात और मोमना की बीमारी की वजह से इतना अपसेट रहा कि उसे उनका ख्याल भी ना आया, मगर कुछ रोज़ से उसे अपना गुनाह बहुत परेशान करने लगा था। वो सिर्फ़ एक बार निज़ामदीन से मिलना चाहता था। उसने निज़ामदीन के दोस्तों के साथ रब्ता करने की कोशिश की और सबको पैगामात दिए कि वो असद से आकर मिले, मगर कई रोज़ गुजरने के बावजूद भी निज़ामदीन ने रब्ता नहीं किया था और आज वो अचानक आ गया था। निज़ामदीन 50 साला तहम्मुल मिजाज और ईमानदार शख्स था। असद ने जब से होश संभाला था उसने निज़ामदीन को दाऊद के ड्राइवर की हैसियत से देखा था और फिर वो असद की खिदमत में लग गया। उसने कभी शिकायत का मौका नहीं दिया था और असद ने उनके साथ क्या किया था, असद बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। वो निज़ामदीन को कुछ कहना चाहता था मगर उसके पास कहने को कुछ नहीं था। असद की ज़बान भी उसका साथ नहीं दे रही थी। वो खामोश बैठा नज़रें चुरा रहा था। निज़ामदीन भी सर झुकाए बैठा था। असद के चेहरे पर शर्मिंदगी के तासुरात थे, जबकि निज़ामदीन के चेहरे पर दुख, कर्ब, हसरत और परेशानी के तासुरात नुमायां थे। मेरा पैगाम कब मिला था? असद ने बिलाखिर हिम्मत यकजा करके पूछा। 2-3 रोज़ पहले, उसने जवाब दिया और खामोश हो गया। खैरन बुआ और सब लोग कैसे हैं? असद ने कदरे तवक्कुफ़ के बाद पूछा। सब जिंदा हैं, निज़ामदीन ने कदरे मायूस कुन लहजे में कहा। मैं अभी आया, असद कहकर ड्राइंग रूम से बाहर चला गया और थोड़ी देर बाद आया तो उसके हाथ में उसका ब्रीफ केस था। उसने खोलकर अपने सामने रखा और उसमें से एक चेक निकालकर निज़ामदीन के सामने टेबल पर रखा। निज़ामदीन, ये 50 लाख का चेक है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मालूम नहीं सब कुछ कैसे हो गया। रुपया इंसान की इज्जत का नेमत बदल तो नहीं हो सकता, मगर इससे गुनाहगार के दिल से गम का बोझ कुछ तो हल्का हो जाएगा ना। असद चेक उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला। साहब जी, ये पैसा हमारे किस काम का? इससे क्या वापस लेंगे, इज्जत या? निज़ामदीन सिसकने लगा। क्या मतलब? असद एकदम घबरा कर बोला। सना अब इस दुनिया में नहीं है, उसने खुदकशी कर ली है, निज़ामदीन कहकर ऊंची आवाज़ में रोने लगा। कब? असद ने बमुश्किल थूक निगलते हुए कहा। दुख, शर्मिंदगी और गम के तासुरात उसके चेहरे पर नुमायां होने लगे। उसका दिल फटने को बेताब हो रहा था। वो भी रोना चाहता था मगर खामोश रहा। ड्राइंग रूम में सिर्फ निज़ामदीन की सिसकियाँ और आहें सुनाई दे रही थीं और उनकी बाज़गश्त से ड्राइंग रूम की फ़ज़ा कदरे बोझल और सोगवार हो रही थी। मैं, असद ने बमुश्किल कहा और फिर खामोश हो गया, जैसे उसके पास कहने को कुछ ना हो। सारे अल्फाज ख़त्म हो गए हों या फिर जज्बात तले कहीं दब गए हों। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि निज़ामदीन को क्या कहे। वो उठकर उसके करीब सोफ़े पर बैठ गया और अपना हाथ उसके कंधे पर रखा। निज़ामदीन, वो फिर बमुश्किल कह पाया और आंसू उसकी आंखों में जमा होने लगे। उसकी आवाज़ भर्राने लगी और जिस्म शिद्दत जज्बात से मगलूब होकर कपकपाने लगा। निज़ामदीन ने अपने कंधे पर रखे उसके कपकपाते हाथ से उसके अंदर की कैफियत महसूस करते हुए उसकी जानिब देखा। उसने खुदकुशी क्यों की? असद ने कदरे तवक्कुफ़ के बाद पूछा। ऐसी लड़कियों को लोग कहाँ माफ़ करते हैं? सारा इल्ज़ाम उन्हीं पर आता है। वो बेगुनाह होकर भी गुनाहगार बन जाती हैं और ज़िंदगी का एक एक पल उनके लिए सज़ा बन जाता है।
सना भी इस सज़ा को बर्दाश्त न कर पाई। निज़ामदीन ने रोते हुए जवाब दिया। असद की आंखों से आंसू बह निकले जो उसने बहुत मुश्किल से ज़ब्त किए थे। हम यहाँ से अपने गांव चले गए जहाँ मेरे बहन भाई रहते थे। वो लोग हमारे अचानक गांव आने पर हैरान हो रहे थे। सरवत ने मेरी बड़ी भाभी को बताया। भाभी बेवा औरत है और उसके 2 बेटे हैं। भाभी ने झट से अपने बड़े बेटे शाहिद के साथ सना की शादी करने को कहा। हम लोगों को भी कोई ऐसा ही आसरा चाहिए था। हम बहुत परेशान थे। लोगों ने हमें इस रिश्ते से बाज रखने की बहुत कोशिश की कि शाहिद बहुत आवारा और बदमाश है, मगर भाभी ने हमें ये कहकर खामोश कर दिया कि लोग उनसे हसद करते हैं, इसलिए ऐसा कह रहे हैं। हमने भी शाहिद का अता पता ना कराया कि घर का लड़का है, अपना है और उस मुश्किल वक्त में हमारा साथ देने को तैयार है। इसलिए हम खामोश हो गए और हमने सना की शादी उससे कर दी। हमने शुक्र किया कि बात अंदर ही अंदर दब गई है, मगर शादी के बाद शाहिद और भाभी दोनों उसे बहुत ताने देने लगे। शाहिद तो लोगों को खुद बताता, सना कुछ कहने की कोशिश करती तो उसको मारता पीटता। भाभी और शाहिद दोनों ने उसकी ज़िंदगी अजाब बना दी थी और शादी के 8 दिन बाद उसने दरिया में छलांग लगाकर खुदकशी कर ली। अगले रोज़ उसकी मुर्दा लाश पानी में से मिली। निज़ामदीन बताकर ऊंची आवाज़ से रोने लगा। उसकी सिसकियाँ और हिचकियाँ थमने में ही ना आ रही थीं। असद खामोशी से उसकी बातें सुनता रहा और उसका दिल इंतहाई परेशान होने लगा था। वो कब? असद ने बमुश्किल पूछा। यहाँ से जाने के 10 दिन बाद ही मर गई थी, निज़ामदीन ने आह भरते हुए कहा। मुझे सुनकर बहुत अफसोस हुआ है, असद ने होंठ काटते हुए कहा। मेरा तो घर ही टूट कर रह गया है। सरवत उसके गम में बीमार हो गई है, बिस्तर से ही नहीं उठती, हर वक्त रोती और खांसती रहती है। खैरन बुआ भी परेशान और उदास रहती हैं। छोटे बच्चे बिगड़ रहे हैं, उन्हें कोई पूछने वाला नहीं। मैंने एक फैक्ट्री में मुलाजमत कर ली है। हमारे घर को न जाने किसकी नज़र लग गई है। हम यहाँ बहुत खुश और मुतमईन थे, मगर निज़ामदीन ने गहरी सांस लेते हुए कहा। निज़ामदीन, सब मेरी वजह से हुआ है। मैं आपके ख़ानदान की तबाही का ज़िम्मेदार हूँ, असद ने नम आँखों से जवाब दिया। साहब, अफसोस भी तो इसी बात का है कि आप बुरे इंसान नहीं। आपने तो कभी सना को बुरी निगाह से भी नहीं देखा था। आप हम सब के साथ बहुत अच्छी तरह पेश आते थे। ये सब कुछ आपसे शराब ने कराया। आप अच्छे बुरे की तमीज़ खो बैठे। शराब ने अच्छे बुरे और समझदार लोगों को बर्बाद कर दिया है। आज तक इसने किसका भला किया है? आप अपने हवासों में होते तो शायद ये सब कुछ कभी ना होता। सना लाउबाली थी, बेवकूफ़ थी। मैं और सरवत उसको बहुत खींच कर रखते थे, मगर न जाने कैसे वो भी, निज़ामदीन ने दुखी लहजे में कहा और फिर खामोश हो गया। सरवत ने उसे बहुत मारा था, मगर मैंने उसे कुछ नहीं कहा था। वो मुझसे छुपती फिरती थी और सरवत की मार के बाद तो खामोश आंसू बहाती थी। वो ज़हनी तौर पर बहुत परेशान हो गई थी। उसकी शादी हो गई तो हमने सुकून का सांस लिया कि उसका घर बस जाएगा तो उसका जहन ठीक हो जाएगा, मगर हमें क्या मालूम था कि हम उसे चूल्हे से आग की भट्टी में डाल रहे हैं, जिसके तेज शोलों ने उसे ऐसा जलाया कि उसे राख का ढेर बना दिया। निज़ामदीन ने अपनी नम आँखों को साफ करते हुए कहा। निज़ामदीन, मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हारा मुजरिम हूँ और सरवत बुआ का भी। आप लोग जो सज़ा तजवीज़ करते हो मैं भुगतने को तैयार हूँ। मेरे दिल और दिमाग पर गुनाह का बहुत बड़ा बोझ है। प्लीज़ मुझे इस बोझ से निजात दिला दो, असद ने इंतहाई शर्मिंदगी से सर झुकाते हुए कहा। साहब, हम कौन होते हैं आपको माफ़ करने वाले? आप तो साहब लोग हैं। माफ़ी मांगनी है तो अल्लाह से मांगें, वो माफ़ कर दे तो हमारी माफ़ी की क्या हैसियत। माफ़ करने वाला तो वो है। निज़ामदीन ने अपने हाथों से अपनी आंखों को साफ करते हुए कहा। अब मैं चलता हूँ, निज़ामदीन उठते हुए बोला। निज़ामदीन, प्लीज़ ये चेक रख लो। इसको रख लोगे तो मेरे दिल को कुछ तसल्ली हो जाएगी। नहीं, हम गरीब लोगों के पास
تھوڑی سی خودداری رہ گئی ہے، اب اسے تو نہ خریدیں۔ نظام دین نے مایوس کن لہجے میں کہا تو اسد خاموش ہو گیا اور اس سے دوبارہ نہ کہا۔ وہ اجازت لے کر چلا گیا اور اسد کے دل کا بوجھ اور بڑھ گیا۔ وہ اس قدر شرمندہ، مضطرب اور پریشان ہو گیا کہ نظام دین کے جانے کے بعد دہاڑے مار مار کر رونے لگا۔ وہ جس قدر شدت سے رو رہا تھا اسی قدر اس کے اندر اضطراب بڑھ رہا تھا۔ اسے قطعی امید نہیں تھی کہ اس کی وقتی اور جذباتی خوشی دوسروں کی زندگیوں کو کس طرح تباہ کر دے گی۔ اسے قطعی امید نہیں تھی کہ اس کے ایک گناہ نے اس پر ذلتوں اور رسوائیوں کے دروازے کھول دیے تھے۔ مومنہ اسی لیے اسے منع کرتی تھی، اللہ کے احکامات سناتی تھی، اسے ڈراتی تھی، آنے والے وقت کی تلخیوں سے ڈرانے کی کوششیں کرتی تھی، مگر وہ اس کی باتوں کو اہمیت ہی نہ دیتا تھا۔ صاحب، آپ برے انسان نہیں تھے، یہ سب کچھ آپ سے شراب نے کرایا۔ آپ اچھے برے کی تمیز کھو بیٹھے۔ آپ اپنے حواسوں میں ہوتے تو شاید یہ سب کچھ کبھی نہ ہوتا۔ نظام دین کے الفاظ اس کے ذہن میں گونج رہے تھے اور بار بار گونج رہے تھے۔ آپ نے تو ثنا کو کبھی بری نگاہ سے دیکھا بھی نہیں تھا، پھر نہ جانے۔ نظام دین کے الفاظ اور جملے اسے مزید مضطرب کرنے لگے۔ اس کا دل شدت غم سے پھٹنے کو بیتاب ہو رہا تھا۔ اسد کا دل بری طرح بیتاب ہو رہا تھا۔ وہ یہ غم کسی کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا۔ اس کی آنکھیں رونے سے سرخ ہونے لگی تھیں۔ اس نے چیک پھاڑ کر ڈسٹ بن میں ڈالا اور ٹیشو پیپر سے آنکھیں صاف کرتا ہوا اپنے بیڈ روم میں چلا گیا اور دروازے کو اندر سے لاک لگا دیا۔ مومنہ کی آنکھوں میں حیرت کے تاثرات نمایاں ہونے لگے۔ اسد بوجھل قدموں کے ساتھ اس کے پاس بیڈ کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گیا اور مومنہ کی جانب دیکھنے لگا۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر بیٹھ گیا۔ وہ خاموش تھا، اسے کچھ کہنا چاہتا تھا، اسے کچھ بتانا چاہتا تھا، مگر اس کی زبان اس کا ساتھ ہی نہیں دے رہی تھی۔ مومنہ، وہ کہہ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ مومنہ نے حیرت سے چونک کر اس کی جانب دیکھا اور اس کے چہرے کے تاثرات بدلنے لگے۔ اس نے اپنی بھوؤں کو سکیڑا اور آنکھوں کو قدرے حیرت سے پھیلا لیا۔ مومنہ، اسد بمشکل بولا اور اس کی ہچکی بند گئی۔ مومنہ نے گہری سانس لی اور وہ اسد کی جانب چہرہ موڑ کر دیکھنے لگی۔ مومنہ، ثنا، وہ رو پڑا۔ مومنہ کی آنکھوں میں چمک سی پیدا ہوئی جیسے وہ کچھ جاننے کے لیے متجسس ہو رہی ہو۔ ثنا مر گئی ہے، اس نے خودکشی کر لی ہے، اسد نے کہہ کر ہچکیاں لینے لگا۔ مومنہ کو شوق لگا اور اس نے جھرجھری لی۔ اس کے سارے جسم میں حرکت پیدا ہوئی۔ اس نے اپنے جسم کو جھٹکا دیا اور اسد کے ہاتھوں میں جکڑے اس کے ہاتھ میں جنبش سی پیدا ہوئی، مگر اسد ان سب باتوں سے بے نیاز آنکھیں بند کیے، اس کے ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں میں جکڑے آنکھوں سے لگائے ہچکیاں بھرنے میں مصروف تھا۔ اسے بالکل بھی خبر نہ تھی کہ مومنہ کے بے جان جسم میں کوئی حرکت بھی پیدا ہو رہی تھی۔ ثنا میری وجہ سے مر گئی ہے، میں ہی اس کا قاتل ہوں، میں مجرم ہوں، اور آپ کا بھی، اسد سسکیاں بھرتے ہوئے بولا۔ اب مومنہ کی آنکھوں سے آنسو شدت سے بہنے لگے۔ تم مجھے بہت منع کرتی تھی، مجھے بہت روکتی تھی، مگر میں باز نہ آیا، اور وہ پھر رونے لگا۔ یہ سب کچھ اسی وجہ سے ہوا ہے، میں نے اس وقت ڈرنک نہ کی ہوتی تو شاید میں آج۔ اسد سسکیاں لیتے ہوئے اور اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے اٹھا۔ مومنہ حیرت سے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ اسد قدرے جذباتی انداز میں اٹھا اور اپنی خفیہ الماری کا بٹن دبایا اور شراب کی 5 بوتلوں کو نکالا۔ مومنہ حیرت سے اس کی جانب دیکھتی رہی اور اس نے ہلکے سے اپنے سر کو اٹھایا۔ میں آج سے خود ان کو اپنے ہاتھوں سے توڑوں گا جنہوں نے میری زندگی کو آلودہ کر دیا، مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا۔ اور اسد نے واش روم میں زور سے ایک بوتل پھینکی۔ شیشے کے ٹوٹنے کی آواز پورے کمرے میں گونجنے لگی۔ مومنہ نے حیرت سے باتھ روم کی جانب دیکھا اور اگلے ہی لمحے اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلنے لگی۔ اسد نے دوسری بوتل توڑی۔ مومنہ کی آنکھوں میں خوشی سے چمک پیدا ہونے لگی اور لبوں پر مسکراہٹ اور زیادہ پھیلنے لگی۔ اسد نے تیسری بوتل توڑی۔ مومنہ کے پاؤں کے انگوٹھوں میں جنبش پیدا ہوئی اور اس نے اپنے پاؤں کی انگلیوں کو آگے پیچھے حرکت دی اور اپنے بازوؤں کو ہلانے کی کوشش کی۔ اسد نے چوتھی بوتل توڑ دی۔ مومنہ نے سر گھما کر اسد کی جانب دیکھا اور اسے بلانے کے لیے اپنے ہونٹوں کو حرکت دی، مگر آواز اس کے گلے میں سے نکل نہیں رہی تھی۔
وہ اسد اسد پکارتی رہی مگر آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ اس کی مسکراہٹ ہلکے ہلکے قہقہے میں بدل گئی جو اس کے اندر کی انتہائی خوشی کے احساس کو ظاہر کر رہی تھی۔ خوشی سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اسد نے 5ویں بوتل کو واش روم میں زور سے توڑا۔ اس بار شیشے ٹوٹنے کی آواز کمرے میں بہت گونجی۔ مومنہ کے چہرے پر خوشی کے تاثرات نمایاں ہونے لگے اور اس نے اپنے جسم کو ایک جھٹکا دیا اور آہستہ آہستہ اٹھنے کی کوشش کی۔ اس کے گلے سے آہستہ آہستہ خوشی سے جنم لینے والی ہنسی کی آواز نکلی۔ وہ فرتے جذبات سے لبریز تھی۔ اس نے تکیے سے سر اٹھایا اور واش روم کی جانب دیکھا۔ اسد اونچی آواز میں رو رہا تھا۔ مومنہ کو اس کی سسکیوں اور رونے کی آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ بوتلیں ٹوٹنے کے بعد اس کی سسکیوں اور ہچکیوں کی آوازیں کمرے میں گونجنے لگیں۔ مومنہ کچھ پریشان ہو گئی۔ وہ اسد کو روکنا چاہتی تھی، اسے تسلی دینا چاہتی تھی۔ اس نے کوشش کی مگر اٹھ نہ سکی۔ اس نے اپنے پاؤں کو حرکت دی، ٹانگوں کو آگے پیچھے یوں حرکت دی جیسے کوئی بے بسی میں حرکت دینے کی کوشش کرتا ہے مگر کر نہیں پاتا۔ اس نے بے بسی اور مایوسی سے ٹانگوں کی جانب دیکھا اور انہیں پھر ہلانے کی کوشش کی۔ اسد کی سسکیوں اور رونے کی آواز بڑھتی جا رہی تھی اور ان آوازوں سے اس کے اندر ہیجانی اور اضطرابی کیفیت پیدا ہو رہی تھی۔ اس نے اپنی پوری قوت سے اسد کو پکارنا چاہا۔ ہلکی سی آواز سرگوشی کی صورت میں اس کے منہ سے نکلی۔ اس نے پھر پکارا۔ اب کی بار آواز قدرے بلند ہوئی۔ کہیں مومنہ اس کے یوں رونے سے ڈسٹرب نہ ہو رہی ہو۔ اسد نے واش بیسن پر لگے آئینے میں اپنی سرخ آنکھوں کو دیکھا اور فرش پر ٹوٹی ہوئی بوتلوں کی کرچیوں کو جو ارد گرد بکھری ہوئی تھیں۔ اسد نے چہرے پر پانی پھینکا مگر پھر اس کی ہچکی بند گئی۔ اس نے واش روم کا دروازہ زور سے بند کیا۔ مومنہ گھبرا گئی اور بند دروازے کی جانب دیکھ کر زور سے چیخ ماری۔ اسد! وہ قدرے اونچی آواز میں چلائی اور بیڈ پر بیٹھنے کی کوشش کی۔ اس کی نظریں واش روم کے دروازے کی جانب تھیں اور اس کا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف اور حیرت کے تاثرات نمایاں تھے۔ اس کے ہونٹ کپکپا رہے تھے اور اس کے جسم میں بھی ارتعاش جاری تھا۔ وہ کپکپاتی آواز اور روندھے گلے کے ساتھ اسد اسد پکار رہی تھی مگر اسد اس کی کوئی آواز نہیں سن رہا تھا۔ اچانک مریم دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوئی اور مومنہ کو بیڈ پر بیٹھے اور اسد کو آوازیں دیتے ہوئے سن کر چونک گئی۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ آپی! آپی آپ! وہ انتہائی خوشی سے چلاتی ہوئی مومنہ کی جانب بڑھی اور اس کے ہاتھوں، زبان اور جسم کو حرکت کرتے دیکھ کر اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ آپی یہ سب کیسے ہو گیا؟ اتنا بڑا معجزہ! مجھے تو یقین نہیں آ رہا۔ مریم اپنی آنکھوں کو ملتے ہوئے بولی۔ اسد! اسد! مومنہ نے قدرے چلاتے ہوئے مریم کو واش روم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کچھ کہنا چاہا۔ کیا ہوا اسد بھائی کو؟ مریم نے حیرت سے پوچھا۔ مریم دروازہ بجاؤ، مومنہ نے قدرے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ کیوں؟ مریم کو تھوڑی سی ہچکچاہٹ محسوس ہوئی۔ مریم جاؤ، وہ پوری قوت سے چلائی اور مریم حیرت سے اسے دیکھنے لگی اور پھر واش روم کے دروازے کی جانب۔ مریم جاؤ جاؤ، وہ غصے سے چلائی اور اونچی آواز میں رونے لگی۔ مریم گھبرا کر واش روم کی جانب گئی اور واش روم کے دروازے پر آہستہ سے دستک دی۔ اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ مریم کو بھی پریشانی ہونے لگی۔ مریم نے پھر دروازہ زور سے بجایا تو تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا۔ اسد کی آنکھیں اور ناک سرخ ہو رہی تھیں۔ اس کے چہرے سے صاف دکھائی دے رہا تھا کہ وہ بہت شدت سے رو رہا تھا۔ مریم نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا اور اس کے پاؤں میں شیشے کی کرچیاں بکھری ہوئی دیکھیں۔ اسد مریم کو اپنے سامنے دیکھ کر چونکا۔ کیا بات ہے؟ اسد نے حیرت سے پوچھا۔ وہ مومنہ آپی۔ مریم مزید کچھ نہ کہہ سکی۔ اسد ایک دم گھبرا گیا اور واش روم سے قدرے بھاگتا ہوا مومنہ کی جانب لپکا اور مومنہ کو بیڈ پر بیٹھے ہوئے دیکھ کر چونک گیا۔ مومنہ یہ؟ حیرت اور خوشی سے اسد کی زبان سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے اور وہ اس کے ہاتھوں اور پاؤں کو ہاتھ لگا کر اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی جا رہی تھیں۔ مومی یوں اسد آپ؟ مومنہ نے قدرے گھبرائے ہوئے لہجے میں اسد کے ہاتھ کو پکڑتے ہوئے کہا اور اس کی آنکھوں کی جانب بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، اسد نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اسد اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام کر اپنی آنکھوں سے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ مریم خاموشی سے کمرے سے باہر چلی گئی۔ forgive me، پلیز forgive me،
اسد نے روتے ہوئے کہا اور آنکھیں بند کر لیں۔ مومنہ اسد کی جانب نم آنکھوں سے دیکھنے لگی اور اسد کے ہاتھوں میں سے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ اسد نے آنکھیں کھول کر اس کی جانب دیکھا۔ مومنہ نے اپنے ہاتھ کی پوروں سے اس کی آنکھوں سے آنسو صاف کرنے کی کوشش کی۔ اسد نے قدرے حیرت سے اس کی جانب دیکھا اور قدرے جذباتی انداز میں اس کا ہاتھ مضبوطی سے اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر اسے والہانہ انداز میں چومنے لگا اور اس کے قریب بیٹھ کر اسے اپنے گلے کے ساتھ لگا کر رونے لگا۔ مومنہ بھی روتی رہی۔ پلیز ڈونٹ لیو می۔ اسد بار بار روتے ہوئے یہی بڑبڑا رہا تھا اور مومنہ اس کی بات سن کر حیران ہو رہی تھی اور سسکیاں بھر رہی تھی۔ مومی، اٹس اے میریکل، آئی ایم ناٹ بلیونگ بٹ آئی ہیو ٹو بلیو اٹ۔ اسد نے قدرے مضبوطی سے اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہا۔ آئی لو یو، آئی لو یو، آئی کانٹ لیو وداؤٹ یو۔ اسد نے اپنے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے کہا اور اپنے ہاتھ کی انگلی سے اسے دونوں آنکھوں سے آنسو صاف کیے اور مسکرا کر اس کی جانب دیکھا اور اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ دیے۔ مومنہ بھی زیر لب مسکرا دی۔ معیز بے حد خوش تھا۔ MBA کے فرسٹ سیمسٹر کا رزلٹ آؤٹ ہوا تھا اور وہ بہت اچھے نمبروں سے پاس ہوا تھا۔ اسے بار بار مومنہ یاد آ رہی تھی جس کے ترغیب دلانے پر اس نے MBA میں داخلہ لیا تھا، اور MBA کے بارے میں اس نے کسی کو بھی نہیں بتایا تھا اور نہ ہی کسی سے کوئی رابطہ رکھا تھا۔ وہ مریم کے سامنے کچھ بن کر جانا چاہتا تھا کہ مریم اس کو دیکھ کر منہ نہ پھیرے۔ وہ مریم سے بہت محبت کرتا تھا اور اسے کھونا نہیں چاہتا تھا۔ وہ مریم کو بھی رزلٹ کے بارے میں نہیں بتانا چاہتا تھا۔ اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ وہ MBA مکمل کر کے اور کوئی اچھی جاب پانے کے بعد پھر مریم کو ملنے جائے گا اور پھر اسے اپنے ساتھ لے کر آئے گا، ہمیشہ کے لیے۔ وہ مٹھائی لے کر مومنہ کے گھر گیا تو ہر جانب گہری خاموشی تھی۔ ذکیہ آپا لاؤنج میں بیٹھی تھیں۔ ماہا ان کے پاس بیٹھی کھیل رہی تھی۔ ماہا نے کارپیٹ پر اپنے سارے کھلونوں کا ڈھیر لگا رکھا تھا، کبھی ایک کو پکڑتی تو کبھی دوسرے کو۔ ذکیہ آپا اس کے پاس صوفے پر بیٹھی تسبیح پڑھنے میں مصروف تھی۔ السلام علیکم آنٹی، معیز نے اچانک ان کے پاس آ کر کہا۔ وعلیکم السلام، ذکیہ آپا نے حیرت سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے جواب دیا اور کھڑے ہو کر اس کے سر پر پیار دیا۔ بیٹھو بیٹا، ادھر آؤ، کیسے ہو تم؟ اور تمہاری امی کیسی ہیں؟ ذکیہ آپا نے نرم لہجے میں پوچھا۔ بالکل ٹھیک ہیں، معیز نے مسکرا کر جواب دیا۔ مومنہ ابھی کہاں ہیں؟ میں ان سے ملنے آیا ہوں، معیز نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ ہاسپٹل گئی ہے، ذکیہ آپا نے جواب دیا۔ ہاسپٹل؟ کیوں؟ معیز نے حیرت سے پوچھا۔ فزیو تھراپی کے لیے، اسد ہر روز اسے لے کر جاتا ہے، ذکیہ آپا نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ کیوں، انہیں کیا ہوا ہے؟ معیز نے حیرانگی سے پوچھا۔ ستوت آپا کی اچانک وفات کا اس نے شدید اثر لیا اور اسے برین ہیمریج ہو گیا، ذکیہ آپا نے حقیقت چھپاتے ہوئے کہا۔ اوہ نو، وہ تعصب سے بولا۔ وہ 3-4 ماہ کومے میں رہی ہے، اب اللہ نے کرم کیا ہے بہت بہتر ہے، چلنے پھرنے کے قابل ہو گئی ہے، مگر ابھی اسے بہت زیادہ کمزوری ہے، ہر دوسرے تیسرے روز ہاسپٹل جاتی ہے۔ ماشاءاللہ اب بہتر ہو رہی ہے، اور مریم اور میں تب سے ہی ادھر ہیں، ذکیہ آپا نے اسے بتایا۔ مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے، معیز نے کہا۔ بس جو اللہ کو منظور، انسان کو کیا معلوم ہوتا ہے کہ اگلے لمحے اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، یہ تو بس اللہ ہی جانتا ہے، ذکیہ آپا نے سنجیدگی سے کہا۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، ہم سب بے حیثیت انسان ہیں، اس کی حکمتیں اور فیصلے ہر شے پر غالب ہیں، معیز نے جواب دیا۔ مریم، مریم، ذکیہ آپا نے مریم کو آواز دی۔ آنٹی آپ مریم کو مت بلائیں، میں مومنہ آپی کو یہ مٹھائی دینے آیا تھا، میری طرف سے انہیں سلام دیجیے گا، میں ان کی خیریت پوچھنے پھر آؤں گا، اب میں چلتا ہوں، معیز نے اٹھتے ہوئے کہا۔ یہ مٹھائی کس بات کی ہے؟ ذکیہ آپا نے قدرے تجسس سے پوچھا۔ مومنہ آپی کو معلوم ہے، معیز نے جواب دیا اور اجازت لے کر وہاں سے چلا آیا۔ مریم کمرے سے باہر نکلی تو ذکیہ آپا کے سامنے ٹیبل پر مٹھائی کا ڈبہ دیکھ کر چونکی۔ یہ کون لایا ہے؟ مریم نے حیرت سے پوچھا۔ معیز، ذکیہ آپا نے جواب دیا۔ مریم کے چہرے پر حیرت کے تاثرات نمایاں ہوئے۔ کیوں؟
مریم نے قدر توقف کے بعد پوچھا۔ معلوم نہیں، کہہ رہا تھا مومنہ کو معلوم ہے، اسی کو دینے آیا ہوں۔ ذکیہ آپا نے بتایا تو مریم حیران رہ گئی، کیونکہ 4 ماہ سے تو مومنہ بیمار تھی اور اس دوران وہ کسی سے بات بھی نہیں کر سکتی تھی۔ مریم کے دل میں مختلف قسم کے خیالات اور وسوسے سر اٹھانے لگے۔ اسے سب سے زیادہ قلق یہ محسوس ہو رہا تھا کہ وہ مریم کو ملے بغیر چلا گیا تھا۔ کیا موئیز کو معلوم تھا کہ ہم لوگ ادھر ہیں؟ مریم نے بلا واسطہ انداز میں پوچھا۔ نہیں، میں نے ہی اسے بتایا، تمہیں آواز بھی تھی مگر اس نے کہا مت بلائیں۔ ذکیہ آپا نے مریم کا بات پوچھنے کا مقصد بھانپتے ہوئے کہا۔ مریم کو دھچکا سا لگا اور وہ ایک دم خاموش ہو گئی اور اس کے چہرے پر مایوسی کے تاثرات نمایاں ہونے لگے۔ وہ کچن میں چلی گئی۔ اسد مومنہ کو ویل چیئر پر بٹھا کر اندر لایا۔ ابھی اسے چلنے پھرنے میں بہت پرابلم تھی مگر وہ روز بروز بہتر ہو رہی تھی۔ اسد اس کا بہت خیال رکھتا تھا، اس کو خود ہاسپٹل لے کر جاتا، اس کے کھانے پینے اور میڈیسنز اور ہر بات کا خود خیال رکھتا۔ اور مومنہ کے لیے سب سے سکون کی بات یہ تھی کہ اسد نے ڈرنک کرنا بالکل چھوڑ دیا تھا۔ وہ بہت حد تک نمازوں کی بھی پابندی کرنے لگا تھا اور اسد میں یہ واضح تبدیلی دیکھ کر مومنہ بے حد خوش ہوتی تھی۔ یہ خوشی اور اطمینان اس کی صحت کو بہتر بنانے میں بہت مدد کر رہا تھا۔ ذکیہ آپا نے مومنہ کو موئیز کی آمد اور مٹھائی کے بارے میں بتایا تو وہ چونک گئی اور لا علمی کا اظہار کیا کہ اسے تو کچھ بھی معلوم نہیں۔ مومنہ کی لا علمی جان کر مریم کے دل میں اور وسوسے پیدا ہونے لگے۔ آپی، آپ خود موئیز کو فون کر کے پوچھیں کہ وہ مٹھائی کیوں دے کر گیا ہے۔ مریم نے بلا واسطہ انداز میں مومنہ کو اکیلے دیکھ کر کہا۔ تم کیوں اپسیٹ ہو رہی ہو؟ مومنہ نے مسکرا کر پوچھا۔ میں بھلا کیوں اپسیٹ ہوں گی، یوں ہی پوچھ رہی ہوں، مریم نے بوکھلا کر جواب دیا۔ موئیز سے محبت ہو گئی ہے، وہ یاد آتا ہے نا؟ مومنہ نے پھر مسکرا کر پوچھا تو مریم نے سر جھکا دیا اور خاموش ہو گئی۔ شکر ہے کہ تم نے موئیز کو پہچان لیا، پہلے تمہیں میری بات سمجھ میں نہیں آئی تھی، مومنہ نے آہ بھر کر کہا۔ ہاں، جب باتیں سمجھ میں نہ آ رہی ہوں تو وقت اور تجربہ انہیں خود بخود سمجھا دیتا ہے، مریم نے کہا۔ موئیز واقعی بہت اچھا انسان ہے، اس کی قدر کرنا، وہ تمہیں بہت خوش دیکھنا چاہتا ہے، اسے کبھی ہرٹ نہ کرنا۔ ایسے لوگ دنیا میں بہت کم ہوتے ہیں جو نفرت کا جواب بھی محبت سے دیتے ہیں۔ مومنہ نے آہستہ آہستہ اسے سمجھاتے ہوئے قدرے رک رک کر کہا۔ اس کی زبان میں ابھی بھی لکنت سی تھی۔ ہاں، اب مجھے بہت اچھی طرح اندازہ ہو گیا ہے، مریم نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ مومنہ کا موبائل بجنے لگا۔ مریم نے موبائل دیکھا تو زیر لب مسکرانے لگی۔ موئیز کا فون ہے، مریم نے مسکرا کر موبائل مومنہ کو پکڑاتے ہوئے کہا۔ بڑی لمبی عمر ہے اس کی، مومنہ نے موبائل پکڑتے ہوئے کہا۔ ہیلو، مومنہ نے قدرے ہکلاتے ہوئے اس سے بات کی۔ وہ کافی دیر اس سے باتیں کرتا رہا اور مریم تجسس سے اس کی جانب دیکھتی رہی۔ مومنہ نے بات ختم کر کے موبائل سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا اور زیر لب مسکرانے لگی۔ کیا ہوا ہے؟ آپ کیوں مسکرا رہی ہیں؟ مریم نے انتظار کے بعد پوچھا تو مومنہ اسے کچھ بتاتی ہے مگر مومنہ خاموش رہی۔ آپ ہی، کیا موئیز نے مٹھائی کے بارے میں کچھ بتایا ہے؟ مریم نے پھر پوچھا۔ ہاں، اس نے MBA کا فرسٹ سیمسٹر بہت اچھے نمبروں سے پاس کیا ہے، اسی خوشی میں مٹھائی لایا تھا۔ MBA؟ کیا موئیز MBA کر رہا ہے؟ مریم نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، مومنہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کب؟ نادانستہ اس کے منہ سے نکلا اور اس کے چہرے پر خوشی کے تاثرات نمایاں ہونے لگے۔ اسلام آباد جانے سے پہلے وہ مجھ سے ملنے آیا تھا کہ میں تمہیں سمجھاؤں، تب میں نے اسے کہا تھا کہ وہ اپنی تعلیم بڑھائے۔ مریم کو کامیاب لوگ پسند ہیں اور تب اس نے MBA کا سوچا۔ مریم، موئیز کو بس انکریج کرنے کی ضرورت تھی، جو کام تمہیں کرنا چاہیے تھا وہ مجھے کرنا پڑا۔ شکر ہے وہ میری بات سمجھ گیا اور اس نے MBA میں ایڈمیشن لے لیا، مومنہ نے آہستہ آہستہ بتایا تو مریم نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ آئی ایم سوری، نہ جانے مجھے اس وقت کیا ہو گیا تھا، مجھے اس میں کوئی اچھی بات دکھائی ہی نہیں دیتی تھی، مجھے اسے دیکھتے ہی غصہ آنے لگتا تھا، مریم نے آہ بھر کر کہا۔ میں سب جانتی ہوں ایسا کیوں ہوتا تھا، مومنہ نے جواب دیا۔
ہاں، میری آنکھوں پر سنہری پٹی بندھی تھی، مجھے ہر چمکتی شے ہی نظر آتی تھی، کچھ اور دکھائی ہی نہیں دیتا تھا، یا پھر میں دیکھنا ہی نہیں چاہتی تھی؟ مریم نے افسردگی سے جواب دیا۔ شکر ہے تم جلد ہی ساری حقیقت جان گئی ہو، ورنہ بہت دیر ہو جاتی، مومنہ نے فکرمندی سے کہا۔ ہاں، مریم نے آہستہ آواز میں جواب دیا۔ مریم، موئس کو فون کر کے مبارکباد دو، مومنہ نے کہا تو مریم نے چونک کر اسے یوں دیکھا جیسے اس نے کوئی انہونی بات کہہ دی ہو۔ مریم کی انا پر یہ کاری ضرب تھی، وہ جو موئس سے سیدھے منہ بات نہیں کرتی تھی، اب اسے خود فون کر کے کیسے مبارکباد دے؟ آپی، موئز یہاں آیا تھا مگر اس نے مجھ سے ملنا بھی پسند نہیں کیا، پھر میں کیسے اسے فون کروں؟ مریم خفگی سے بولی۔ مریم پلیز چھوڑ دو، ایک تو تم ہر بات کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتی ہو، شوہر ناراض ہو تو بیوی کو منا لینا چاہیے اور بیوی ناراض ہو تو شوہر کو منانا چاہیے، مومنہ نے آہستہ آہستہ اسے سمجھایا۔ میں ناراض ہوں اس لیے اسے منانا چاہیے، مریم منہ بنا کر بولی۔ تم خواہ ناراض ہو، مسئلہ تم نے کھڑا کیا ہے، اس نے نہیں، وہ تو تمہاری ہر بات مانتا آیا ہے، اس کو تمہاری محبت اور حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے، وہ تمہارے فون سے بہت خوش ہوگا، مومنہ نے کہا تو وہ خاموش ہو گئی اور وہاں سے اٹھ کر نیچے آ گئی۔ مریم اور ذکیہ آپا مومنہ کے ہاں گیسٹ روم میں ٹھہری تھیں۔ ذکیہ آپا اس وقت گیسٹ روم میں نہیں تھی، وہ موبائل ہاتھ میں پکڑے گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ کبھی فون کرنے کو دل چاہتا تو انا آڑے آ جاتی اور اسے فون کرنے سے روکتی، پھر نمبر ملاتی اور اگلے ہی لمحے آف کر دیتی۔ وہ کافی دیر یوں ہی کرتی رہی اور پھر دھڑکتے دل کے ساتھ اسے مبارکباد کا SMS کیا۔ موئز کا کوئی جواب نہ آیا، وہ شدت سے منتظر رہی اور گزرتے وقت کے ساتھ اسے غصہ آنے لگا۔ وہ اپنے آپ کو نہ جانے کیا سمجھنے لگا ہے، میں نے خواہ آپی کے آنے پر میسج کیا اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید میں اسے غصہ آنے لگا اور وہ موئز کے بارے میں نہ جانے کیا کچھ سوچنے لگی۔ شام ہو گئی تھی اور مریم کو نہ تو موئز کا فون آیا تھا اور نہ ہی کوئی میسج، اور اسے اپنی انسلٹ محسوس ہو رہی تھی کہ اس نے اپنی انا کو کچل کر قدم بڑھایا تھا اور اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ مریم غصے میں منہ پھلائے مومنہ کے کمرے میں آ گئی۔ مومنہ نے اس کے بگڑے ہوئے موڈ کی وجہ پوچھی تو وہ پھٹ پڑی۔ آپی، وہ نہیں بدل سکتا، اس کو مینرز آتے ہی نہیں، میں نے آپ کے کہنے پر اسے مبارکباد کا میسج کیا تھا اور اس نے جواب میں شکریہ بھی نہیں کیا، وہ غصے سے بولی۔ مصروف بھی ہو سکتا ہے، فوراً ہی بدگمان نہ ہو جایا کرو، مومنہ نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ آپ ہمیشہ اسے ہی فیور کرتی ہیں، وہ غصے سے بولی۔ ہاں، وہ بہت اچھا ہے اس لیے، مومنہ نے مسکرا کر جواب دیا۔ میں ہی بری ہوں، اس نے غصے سے منہ پھلا کر کہا۔ اس میں بھی شک نہیں، بری ضرور ہو مگر تھوڑی سی، وہ زیادہ اچھا ہے، مومنہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ اچھا، بہت اچھے سے کپڑے پہن کر تیار ہو جاؤ، تمہیں میرے ساتھ جانا ہے، مومنہ نے ایک دم کہا۔ کہاں؟ اس نے چونک کر پوچھا۔ اسد کے ایک دوست کے ہاں، انہوں نے ہمیں انوائٹ کیا ہے، میں وہاں اکیلی نہیں جانا چاہتی، اسد کہاں تک میرا خیال رکھیں گے، اس لیے تم ساتھ چلو، مومنہ نے کہا۔ میرا موڈ نہیں، اس نے خفگی سے جواب دیا۔ مریم، وہاں جانا بہت ضروری ہے، پلیز، مریم نے بہت نرم لہجے میں کہا تو وہ خاموش ہو گئی۔ سنو، بہت اچھی طرح تیار ہونا، تمہیں بہت خوبصورت لگنا چاہیے، مومنہ نے مسکرا کر کہا۔ کیوں؟ مریم نے حیرت سے پوچھا۔ بھائی تم میری بہن ہو نا، اس لیے، مومنہ نے مسکرا کر جواب دیا۔ کب جانا ہے؟ مریم نے پوچھا۔ 1 گھنٹے تک اسد لینے آئیں گے، مومنہ نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، وہ آہستہ آواز میں کہہ کر باہر نکلنے لگی۔ اور ہاں، پہلے اپنا موڈ ٹھیک کرو، موڈ اچھا نہ ہو تو قیمتی کپڑے بھی اچھے نہیں لگتے، مومنہ نے مسکرا کر کہا تو وہ زیر لب مسکرا کر باہر چلی گئی۔ مریم نے بہت خوبصورت فینسی ستاروں والا شاکنگ پنک کلر کا سوٹ پہنا تھا اور وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی ہو کر تیار ہو رہی تھی۔ اب وہ مجھے فون بھی کرے گا نا تو میں اس کی کال نہیں لوں گی، مریم نے لپسٹک لگاتے ہوئے سوچا۔ آپ ہی کہتی ہیں وہ مصروف ہوگا،
ऐसी भी क्या मसरूफियत कि अब तक सिर्फ थैंक्स लिखने का उसे टाइम नहीं मिला। आप ही खामखा उसको फेवर करती हैं। अब मैं कभी आप ही की बातों में आकर उससे राब्ता नहीं करूँगी, चाहे कितनी माफ़ियाँ क्यों ना मांगे। उसने परफ्यूम का स्प्रे करते हुए कहा। अभी MBA मुकम्मल नहीं किया तो अपने आप को कुछ समझने लगा है। ठीक है, समझता है तो समझे, मुझे भी उसकी परवाह नहीं। उसने अपने लंबे बालों पर ब्रश करते हुए सोचा। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। मरियम ने जल्दी से सर पर दुपट्टा लिया और दरवाज़ा खोला तो सामने मुईज़ खूबसूरत फूलों का बुके लिए खड़ा था और मोहब्बत भरी निगाहों से उसकी जानिब मुस्कुरा कर देख रहा था। मरियम बौखला गई। उसे यकीन नहीं आ रहा था। उसके चेहरे पर हैरत और खुशी से मिले जुले तासुरात नुमायां होने लगे। थैंक्स, मुईज़ ने मुस्कुराते हुए कहा और बुके उसकी जानिब बढ़ाया। वो हड़बड़ा गई और एकदम शर्मिंदा भी हो गई और बुके पकड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाए। मुईज़ ने बुके थमाते हुए उसके हाथों पर अपने हाथ रखे। थैंक्स फॉर योर लव, आई लव यू टू, मुईज़ ने मोहब्बत से कहा तो वो एकदम घबरा गई और झेंप कर दरवाजे से पीछे हट गई। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मुईज़ ने मुस्कुराते हुए इजाज़त तलब की तो मरियम ने ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए उसकी जानिब देखा और उसे अंदर आने का रास्ता दिया। थैंक यू। मुईज़ ने कमरे के अंदर आकर मुस्कुराते हुए और एक सोफ़े पर बैठकर मरियम की जानिब देखने लगा। मैं आपको लेने आया हूँ कि बाहर जाकर इकट्ठे डिनर करेंगे और आपको थैंक्स के साथ साथ ट्रीट भी दूंगा। मगर आप तो शायद कहीं जा रही हैं, मुईज़ ने एकदम संजीदगी से कहा। हाँ, वो आप ही के साथ, वो आहिस्ता आवाज़ में बोली। आई एम सॉरी, मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया, आप उनके साथ जाइए, मुईज़ ने कदरे मायूसी से कहा तो मरियम परेशान हो गई और परेशानी से होंठ चबाने लगी। ठीक है, फिर मैं चलता हूँ, मुईज़ उठते हुए बोला और दरवाजे की जानिब बढ़ा। मरियम का दिल बिल्कुल भी नहीं चाह रहा था कि मुईज़ यूं मायूस चला जाए। वो उसे रोकना चाहती थी। वो कशमकश में पड़ गई कि क्या करे। मुईज़ दरवाजे से बाहर निकलने लगा। ठहरिए, मरियम ने उसे रोकना चाहा। मुईज़ ने मुड़कर उसकी जानिब देखा। मैं आप ही से कहती हूँ कि, वो कहते हुए रुकी। क्या कहेंगी? मुईज़ ने पुरशौक निगाहों से उसकी जानिब देखते हुए पूछा, जैसे उसकी ज़बान से अपने लिए कोई अहम बात सुनने के लिए बेताब हो। मरियम ने शर्मा कर चेहरा नीचे कर लिया। आप बैठे, मैं अभी आती हूँ, उसने नज़रें झुकाते हुए कहा और कमरे से बाहर निकल गई। उसके जाने के बाद मुईज़ खुद ब खुद मुस्कुराने लगा। आप ही वो, मरियम मोमना के कमरे में बौखलाई हुई दाखिल हुई तो मोमना तकिए के सहारे टेक लगाए आंखें बंद किए बैठी थी। मरियम की आवाज़ पर उसने आंखें खोलकर मरियम की जानिब देखा और मुस्कुराने लगी। बहुत प्यारी लग रही हो, मोमना ने मुस्कुरा कर कहा। आप ही वो मुईज़ आए हैं और मुझे बाहर डिनर पर लेकर जाना चाहते हैं, मरियम ने परेशानी से कहा। हाँ तो जाओ, ज़रूर जाओ, मोमना ने मुस्कुरा कर कहा। और आप अभी तक तैयार भी नहीं हुई, मरियम ने हैरत से पूछा। तो मेरी फ़िक्र नहीं करो, मुझे तो कहीं भी नहीं जाना था, मोमना ने मुस्कुराते हुए कहा। और वो पार्टी, असद भाई के दोस्त, वो जो आपने बताया था, मरियम ने हैरत से पूछा। हाँ, मुईज़ तुम्हें पार्टी ही के लिए तो लेने आया है, और मुईज़ असद का दोस्त भी तो है ना। मुईज़ ने मुझे भी इनवाइट किया था, मगर मैं कहाँ जा सकती हूँ, मोमना ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या इसका मतलब आप दोनों ने मिलकर प्लान किया? आप ही, वो मसनूई खफगी से बोली। अब जाओ और वक्त ज़ाया ना करो, और सुनो, कोई नाराज़गी की बातें ना करना, खूबसूरत मोहब्बत भरी बातें करना और खूब एंजॉय करना। बेस्ट ऑफ लक, मोमना ने मुस्कुराते हुए कहा तो मरियम भी मुस्कुराती हुई कमरे से बाहर निकल गई। 3 साल बाद सिद्रा ने 10 मरले पर मुहित एक नया घर खरीदा था। घर बहुत खूबसूरत था। फर्नीचर और आराइशी सामान औसत दर्जे का था। खिड़कियों और दरवाज़ों पर ब्राउन कलर का ताज़ा पेंट हुआ था। सारी दीवारें ऑफ वाइट डिस्टेम्पर से चमक रही थीं। दीवारों पर प्लास्टिक की मसनूई बेलें और मुख्तलिफ़ किस्म के फूलों वाले फ्रेम आवेजा थे। हर चीज़ नई दिखाई दे रही थी। फर्श सफ़ेद संगे मरमर की टाइलों से चमक रहे थे। मुन्नी और सिद्रा लाउंज में बैठी थीं।
دونوں نے اچھے خوبصورت سوٹ پہن رکھے تھے اور ان کے حلیے بھی کافی بہتر ہو چکے تھے۔ ہر روز پڑوس میں سے خواتین سدرا کو نئے گھر کی مبارکباد دینے آ رہی تھیں۔ ابھی بھی 2-4 خواتین مٹھائی لے کر آئی تھیں اور لاؤنج میں سدرا کے پاس صوفے پر بیٹھی اس سے باتیں کر رہی تھیں۔ منی ٹرالی میں سب کے لیے چائے اور دوسرے لوازمات لے کر آ گئی۔ ماشاءاللہ، آپ کا گھر بہت خوبصورت ہے، ایک درمیانی عمر کی عورت نے لاؤنج میں چاروں جانب نظریں گھماتے ہوئے کہا۔ شکریہ، بس اللہ کا کرم ہے، سدرا نے مسکرا کر جواب دیا۔ آپ کے شوہر کہاں ہوتے ہیں؟ دوسری عورت نے پوچھا۔ پہلے کویت میں تھے اور پھر امریکہ چلے گئے ہیں، سدرا نے جواب دیا۔ اسی لیے گھر بن گیا، ورنہ یہاں رہ کر تو ساری زندگی انسان گھر نہیں بنا سکتا۔ وہ تو آپ کو ڈالرز بھیجتے ہوں گے؟ تیسری دبلی پتلی عورت نے پوچھا۔ جی اللہ کا شکر ہے، سدرا نے جواب دیا۔ سنا ہے آپ اس سال حج کرنے بھی جا رہی ہیں؟ سدرا کے سامنے بیٹھی پستہ قد عورت نے پوچھا۔ انشاءاللہ، ارادہ تو ہے، سدرا نے مسکرا کر جواب دیا۔ ماشاءاللہ، اکیلی جا رہی ہیں یا شوہر کے ساتھ؟ پہلی عورت نے پوچھا۔ ہسبینڈ اور بچے کے ساتھ، سدرا نے جواب دیا۔ کیا وہ یہاں آئیں گے؟ دوسری عورت نے پوچھا۔ نہیں، میں پہلے امریکہ جاؤں گی اور پھر وہاں سے ہم دونوں حج کے لیے جائیں گے، سدرا نے جواب دیا۔ ماشاءاللہ، آپ امریکہ بھی جائیں گی؟ دوسری عورت نے کہا۔ ہاں، ارادہ تو ہے۔ آپ چائے لیجئے نا، منی ان کو یہ بسکٹ اور مٹھائی بھی دو، سدرا نے منی سے کہا۔ یہ آپ کی کیا لگتی ہیں؟ تیسری عورت نے منی کی طرف معنی خیز نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میری چھوٹی بہن ہے، سدرا نے جواب دیا۔ کیا ان کی شادی ہو گئی ہے؟ تیسری عورت نے دوبارہ پوچھا۔ نہیں، منگنی کی ہے، اس کا منگیتر سعودی عرب میں ہوتا ہے، حج پر جانے سے پہلے ان کی شادی کر کے جاؤں گی، سدرا نے جواب دیا تو منی مسکرا دی۔ ماشاءاللہ، آپ تو بڑی خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے جوانی میں ہی آپ کو اپنا گھر بھی دے دیا اور پھر اپنے گھر بھی بلا رہا ہے اور دنیا کی بھی سیر کرا رہا ہے۔ واہ بھائی، کیا نصیب ہیں آپ کے، سچ آپ جیسی قسمت تو بہت کم لوگوں کی ہوتی ہے، پستہ قد عورت نے رشک بھری نظروں سے سدرا کی جانب دیکھتے ہوئے کہا اور اس کی بھرپور تعریف کی۔ سدرا نے منی کی جانب نام آنکھوں سے دیکھا اور مسکرانے لگی۔ ہاں، سب اللہ کی کرم نوازی ہے، ورنہ انسان کس قابل، سدرا نے گہری سانس لیتے ہوئے جواب دیا۔ دعا کریں اللہ ہم سب کو بھی آپ کی طرح نوازے، آپ جیسی کامیابیاں دے، چوتھی عورت نے مسکرا کر کہا۔ کامیابیاں؟ سدرا نے چونک کر پوچھا۔ یہ کامیابیاں نہیں تو اور کیا ہے؟ آج کل کے زمانے میں اپنا گھر بنانا، اللہ کے گھر جانا، دنیا کی سیر کرنا، اچھا گھر، اچھے کپڑے، اچھا کھانا پینا، یہ کامیابیاں ہی تو ہوتی ہیں، عورت نے تفصیلاً سمجھایا۔ جی بالکل، اللہ تعالیٰ سب کو نوازے، سدرا نے کہا۔ آمین، سب بلند آواز سے بولی۔ اچھا، اب ہم چلتی ہیں، آپ کا گھر دیکھ کر اور آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی ہے، اللہ سے ہمارے لیے بھی دعا کریں، لگتا ہے اللہ آپ پر بہت مہربان ہے، اس کا آپ پر بڑا ہی کرم ہے، سب عورتوں نے اٹھتے ہوئے باری باری کہا۔ آپ لوگوں کے آنے کا بہت شکریہ، سدرا نے مسکراتے ہوئے کہا اور سب کو گلے مل کر رخصت کیا۔ لوگوں کو صرف کامیابی نظر آتی ہے اور اس کامیابی کے پیچھے کتنی طویل جدوجہد اور اذیتیں ہوتی ہیں وہ کسی کو دکھائی نہیں دیتی، سدرا نے منی کے پاس بیٹھ کر آہ بھرتے ہوئے کہا۔ ہاں آپا، ان لوگوں کا خیال ہے کہ کاشف بھائی نے امریکہ جاتے ہی ڈالر بھیجے اور تم نے فوراً یہ گھر خرید لیا، ان کو یہ معلوم نہیں کہ وہ کس طرح کویت گئے، کتنی تنگی کے وہ دن تھے جب تیرا بھی پیٹ کا آپریشن ہوا تھا اور کاشف بھائی کی نہ کوئی نوکری تھی نہ دکان، سوائے خالی جیب کے، اور ہم سب 2 وقتوں کے بجائے 1 وقت کی روٹی کھاتے تھے، صبح چائے کا خالی کپ، ذیشان کو بھی اسکول سے اٹھا لیا تھا اور پھر تنگ آ کر کاشف بھائی کو اپنا گھر بیچنا پڑا، کویت میں انہوں نے کتنی تکلیف کے دن گزارے اور پھر ایک امریکی انہیں اپنے ساتھ امریکہ لے گیا اور وہاں وہ دن رات کام کرتے ہیں اور یہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس راتوں رات امیر ہو گئے، منی نے آہ بھر کر کہا۔ اور کاشف کے جانے کے بعد ہم کہاں کہاں کرائے کے گھروں میں خوار ہوتی رہیں،
ایک ایک کمرے کے گھر میں، وہ بھی مالک مکانوں کی بہت سی شرائط کے ساتھ۔ سدرا نے بھی نم آنکھوں کے ساتھ جواب دیا، لوگ صرف ظاہر دیکھتے ہیں، اندر کیا ہے کوئی جاننا بھی نہیں چاہتا۔ منی نے جواب دیا، منی اب تک سفر کرتے کرتے میں تھک گئی ہوں، میرے اعصاب جواب دے گئے ہیں۔ اپنے آپ سے لڑتے ہوئے، اپنے نفس کی خواہشات اور ضروریات کو جھٹلاتے ہوئے میرا دل چھلنی ہو گیا ہے اور میری روح تھک گئی ہے۔ لوگوں کے نزدیک یہ کامیابیاں کتنی اہم ہیں، اور میں نے تو کبھی ان کامیابیوں کی تمنا ہی نہیں کی۔ میں نے تو بہت ڈرتے ڈرتے زندگی کے اس سفر پر قدم رکھا اور ہر قدم یہ سوچ کر اٹھایا کہ خدا کرے میں اس کٹھن اور صبر آزما سفر میں سے کامیاب ہو کر گزروں، صرف اللہ کی رضا چاہتے ہوئے، اس کے عطا کیے ہوئے ایمان کے سہارے پھونک پھونک کر قدم اٹھاتی رہی کہ مجھ سے کوئی بھول نہ ہو جائے، کہیں میرے قدم لڑکھڑا نہ جائیں، کہیں میرے پاؤں میں لغزش نہ آ جائے۔ اگر ذرا سی بھی کوتاہی ہو جاتی تو ساری زندگی خسارے میں چلی جاتی۔ دنیاوی خسارے برداشت کرتی رہی، یہی سوچ کر کہ آخرت کے خسارے برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ سدرا سے سکنے لگی اور اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی سی شروع ہو گئی۔ ہاں، آپ نے بہت مشکل سفر طے کیا ہے، مخالفتیں، رکاوٹیں، تانے، بھوک، غربت، پریشانیاں۔ اور منی نے اس کا کندھا تھپتھپاتے ہوئے کہا، شکر ہے خدا کا جس نے بھرم رکھا اور عزت دی۔ اس نے مسکرا کر ایک دیوار پر لگی خانہ کعبہ کی بڑی سی پینٹنگ کی جانب دیکھا۔ خوشی اور تشکر کے احساس سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہے، مگر اس کی نظریں مسلسل پینٹنگ پر جمی رہیں، جیسے اس کی طرف دیکھنا اس کے لیے سکون قلب کا باعث بن رہا ہو، جیسے کوئی قدردان کسی کی محبت اور چاہت کی عزت کر رہا ہو، جیسے کوئی کسی کو اپنے کرم اور رحمت سے نواز رہا ہو، اور جیسے وہ مسکرا کر اپنے الفاظ دہرا رہا ہو، بس وہ کامیاب ہوا جس نے اپنے نفس کو پاک رکھا۔ اسے یوں محسوس ہونے لگا جیسے ہر طرف نورانیت سی پھیلنے لگی ہو، اور اس نے سکون کا سانس لیا۔ ڈاکٹر ثقلین ایک ہفتے کے لیے امریکہ جا رہے تھے۔ انہیں انسانیت کی خدمات کے صلے میں ایک پاکستانی تنظیم کی جانب سے ایوارڈ مل رہا تھا، جو پوری دنیا میں سے چند ایسے منتخب کردہ لوگوں کو ایوارڈ دے رہی تھی جنہوں نے اپنے اپنے ملکوں میں اپنے لوگوں کے لیے فلاحی کام سر انجام دیے تھے۔ علینا اپنے 1 سالہ بیٹے آیان کی وجہ سے ان کے ساتھ نہیں جا رہی تھی، ورنہ وہ ہر ملکی و غیر ملکی دورے پر ان کے ساتھ جاتی، بلکہ اس نے ڈاکٹر ثقلین کے ساتھ مل کر پورے ملک میں اپنے ہاسپٹل کی برانچ کھولنے کا پلان کیا تھا، اور دونوں اس پروجیکٹ پر کام کر رہے تھے۔ آیان کی وجہ سے علینا کے کام میں کچھ کمی آئی تھی، ورنہ وہ دن رات اپنی ٹیم کے ساتھ مل کر فنڈز اکٹھے کرنے میں مصروف رہتی، بہت سی NGOز اور دوسرے ملکوں میں پاکستانی تنظیموں سے نیٹ پر رابطے کرتی تھی۔ 2 بڑے شہروں میں ان ہاسپٹلز نے کام کرنا بھی شروع کر دیا تھا، اور باقی پر ابھی کام ہو رہا تھا۔ علینا بڑے انہماک سے ڈاکٹر ثقلین کی ضرورت کی سب چیزیں سوٹ کیس میں پیک کر رہی تھی۔ آیان ڈاکٹر ثقلین کی گود میں کھیل رہا تھا، اور وہ ساتھ ساتھ ایک فائل بھی دیکھنے میں مصروف تھے۔ کبھی کبھی کنکھیوں سے علینا کو دیکھتے، جو ہینگر سے ان کے کپڑے نکال کر ان کی میچنگ ٹائیوں کے ساتھ پیک کر کے سوٹ کیس میں رکھ رہی تھی۔ وہ علینا کی جانب دیکھتے تو زیر لب مسکراتے، پھر آیان کی جانب محبت سے دیکھتے، وہ بھی مسکرا کر ان کی جانب دیکھتا اور پھر کھیلنے لگتا۔ علینا پیکنگ مکمل کرنے کے بعد ان کے پاس آ کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ سنی، میرے خیال میں ساری پیکنگ مکمل ہو گئی ہے، وہ مسکرا کر بولی۔ تھینکس، انہوں نے مسکرا کر جواب دیا۔ آپ ایک بار خود بھی دیکھ لیں، کوئی چیز کم تو نہیں ہے، علینا نے کہا۔ آپ کو مجھ سے زیادہ معلوم ہوتا ہے کہ مجھے کس چیز کی ضرورت ہو سکتی ہے، ڈاکٹر ثقلین نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اچھا، مجھ پر بہت کانفیڈنس ہے آپ کو، وہ مسکرا کر بولی۔ ہاں ہے، کیا نہیں ہونا چاہیے؟ انہوں نے معنی خیز انداز میں پوچھا۔ آپ کے کانفیڈنس نہیں تو مجھے کیا سے کیا بنا دیا ہے؟ سنی، میں اکثر سوچتی ہوں اگر آپ میری زندگی میں نہ آتے اور اس قدر حوصلے، صبر اور ہمت کا مظاہرہ نہ کرتے تو میں آج کہاں ہوتی؟ شاید ختم ہو چکی ہوتی، نگین کی طرح، اس نے آہ بھر کر کہا۔ اور خدا جن سے محبت کرتا ہے انہیں ایسے لوگوں سے ملا دیتا ہے جو ان کی زندگیوں کو بدلنے کی ہمت رکھتے ہیں۔ یقیناً خدا آپ سے بہت محبت کرتا ہے، اور اس نے آپ سے بہت سے اچھے کام کروانے تھے جو آپ کو میرے لیے منتخب کیا۔
ڈاکٹر ثقلین نے مسکرا کر جواب دیا۔ سنی، جب میں ماضی کی طرف دیکھتی ہوں تو مجھے بہت افسوس ہوتا ہے۔ آپ نے میری وجہ سے بہت اذیت سہی، میں نے آپ کو بہت ہرٹ کیا، اور آپ نے کتنے صبر اور خاموشی سے سب کچھ سہا۔ اگر آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو شاید… وہ جملہ ادھورا چھوڑ کر اس کی جانب دیکھنے لگی۔ ہاں، وہ زندگی کا بہت مشکل مرحلہ تھا، بالکل پلے صراط جیسا، بہت تکلیف دہ، آج صبر آزما اور اذیتوں سے پر۔ میری کوئی لغزش، میرا کوئی جذباتی فیصلہ یا کوئی قدم بھی ہم کو ایک دوسرے سے دور کر سکتا تھا، اور میں صرف ایک ہی بات سوچتا تھا کہ اگر میں نے کوئی بھی جذباتی قدم اٹھایا تو آپ کی زندگی بکھر جائے گی، اور پھر میں خود بھی اپنے اندر گلٹ محسوس کرتا کہ میں دوسروں کی کیا اصلاح کر پاؤں گا جب میں اپنی لائف پارٹنر کو بھی نہ ٹھیک کر سکا۔ بس بہت سی سوچیں تھیں اور میں خدا سے ہی مدد طلب کرتا رہا، اور شکر ہے آج ہم دونوں کی زندگی خوشی اور سکون سے گزر رہی ہے۔ آج جب بہت سے لوگ ہمیں آئیڈیل کپل کہہ کر بلاتے ہیں تو میں چونک جاتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ انہیں کیا معلوم ہم کتنا کٹھن اور مشکل مرحلہ طے کر کے آئے ہیں۔ وہ تو ہمیں اب دیکھتے ہیں، خوش باش اور مسکراتے ہوئے۔ ڈاکٹر ثقلین نے قدرے سنجیدگی سے جواب دیا، اور اس ہیپی لائف کا کریڈٹ آپ کو جاتا ہے۔ علینا نے مسکراتے ہوئے کہا، یقیناً آپ میں بھی کوئی ایسی بات ضرور ہوگی جو خدا نے آپ کو میرے لیے منتخب کیا، اور وہ بات میں اب محسوس کرتا ہوں جب آپ دن رات میرے ساتھ میرے مشن کے لیے کام کرتی ہیں۔ آئی ایم پراؤڈ آف یو۔ ڈاکٹر ثقلین نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہا، تھینکس فار دس کمپلیمنٹ۔ آپ کی ایسی باتوں سے مجھے بہت حوصلہ ملتا ہے، میرے اندر کانفیڈنس بڑھتا ہے اور میں پہلے سے بھی زیادہ اپنے آپ کو انرجیٹک محسوس کرتی ہوں۔ علینا نے محبت سے ان کے ہاتھ کو چومتے ہوئے کہا تو وہ مسکرا دیا۔ ٹھیک ہے جناب، ہم آپ کا حوصلہ بڑھاتے رہیں گے تاکہ ہمارا پروجیکٹ جلدی مکمل ہو جائے۔ علینا، وہ دن کتنا خوشی کا ہوگا نا جب ہمارے ملک کے سارے شہروں میں ہمارے ہاسپٹلز کی برانچز کام کریں گی۔ ڈاکٹر ثقلین نے پر امید لہجے میں کہا، انشاءاللہ وہ دن جلد آئے گا۔ میری غیر موجودگی میں آپ نے جو کام کرنے ہیں ان کی پلاننگ کر لی ہے نا؟ ڈاکٹر ثقلین نے پوچھا۔ آپ اس کی فکر نہ کریں، میں نے سب کچھ پلان کر لیا ہے، علینا نے جواب دیا، اور آیان کو دادوں کے پاس چھوڑ کر بالکل بے فکر نہیں ہو جانا، اسے ٹائم ضرور ملنا چاہیے۔ ڈاکٹر ثقلین نے آیان کو محبت سے چومتے ہوئے کہا، میں اپنے آپ کو نگلیکٹ کر سکتی ہوں مگر آپ دونوں کو نہیں، علینا نے مسکرا کر کہا، اور ہم آپ کو نگلیکٹ نہیں کر سکتے، آپ اچھی طرح جانتی ہیں۔ ڈاکٹر ثقلین نے ہنستے ہوئے کہا، کیا میں سوٹ کیس کو لاک لگا دوں؟ علینا نے بیڈ سے اٹھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، ڈاکٹر ثقلین نے مسکرا کر جواب دیا، اور اس نے پھر اچھی طرح ساری چیزوں کو دیکھا اور اسے لاک لگا دیا۔ ڈاکٹر ثقلین کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ پھیلنے لگی۔ علینا آیان کو گود میں بٹھائے ٹی وی لاؤنج میں صوفے پر بیٹھی تھی۔ اب وہ بہت قرینے سے لباس پہننے لگی تھی، فل سلیوز کے ساتھ ہمیشہ چادر نما دوپٹہ سر پر اوڑھتی اور باہر جاتے ہوئے اسکارف سے سر کور کرتی۔ وہ ناظر علی، کشور اور رضا کے ساتھ پلازما دیکھنے میں مصروف تھی۔ سب کی نظریں ٹی وی پر تھیں۔ ڈاکٹر ثقلین ایوارڈ وصول کر رہے تھے اور سب بہت انہماک سے یہ تقریب دیکھ رہے تھے۔ ہر طرف کیمرے آن تھے جو ان کی تصاویر لے رہے تھے۔ ناظر علی اور کشور کی آنکھوں میں فرتے جذبات سے آنسو آ گئے۔ ماشاءاللہ، خدا نظر بد سے بچائے۔ کشور نے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کی۔ ہمیں واقعی خدا کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے جس نے ہمیں اتنے ہونہار اور قابل بیٹے سے نوازا، سارے خاندان کا نام روشن کر رہا ہے، ماشاءاللہ۔ ناظر علی نے بھی قدرے جذباتی ہو کر اپنی نم آنکھوں کو پوچھتے ہوئے کہا۔ علینا کے چہرے پر بھی مسکراہٹ تھی، جیسے وہ بھی بہت فخر محسوس کر رہی ہو۔ بھابھی، بھائی جان کب آ رہے ہیں؟ پاس بیٹھی ایزا نے بھی خوش ہو کر پوچھا۔ 2 دن بعد، علینا نے مسکرا کر جواب دیا۔ پاپا، اس بار ہم سب ان کو ایئرپورٹ لینے جائیں گے، پھولوں کے ہار لے کر، ایزا نے خوش ہو کر کہا۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں، ناظر علی نے جواب دیا۔ پاپا، ہار کل ہی لے آئیے گا، ایزا نے معصومیت سے کہا۔ میرا خیال ہے آج ہی نہ لے آؤں، ہو سکتا ہے کل نہ ملے، ناظر علی نے مسکراتے ہوئے کہا تو سب نے کھلکھلا کر کہا لگایا، اور ایزا کو ہمیشہ کی طرح اپنی بے وقوفی کا احساس بعد میں ہونے لگا تھا۔ ایئرپورٹ پر بہت ہجوم تھا۔
अलीना ब्लैक स्कार्फ और कोट पहने सब घर वालों के साथ खड़ी डॉक्टर सकलैन का इंतज़ार कर रही थी। नाजिर अली ने आयान को उठा रखा था। किश्वर, इज़ा गुलाब के फूलों के हार लिए खड़े थे। डॉक्टर सकलैन ने उन्हें दूर से देखकर हाथ हिलाया और जैसे ही हार पहनाए न जाने कहाँ से प्रेस फोटोग्राफर्स आ गए और डॉक्टर सकलैन को मुबारकबाद देने के साथ साथ उनकी तस्वीरें बनाने लगे। नाजिर अली ने आगे बढ़कर उन्हें खुशी से गले लगाया। 1 मिनट प्लीज़, मुझे अपनी फैमिली से मिल लेने दीजिए, डॉक्टर सकलैन ने कहा और किश्वर से मिलने लगे। किश्वर ने सर मुंह चूम कर उन्हें गले से लगाया। इज़ा ने उन्हें हार पहनाया और अलीना ने मुस्कुरा कर उनकी जानिब देखा। एक्सक्यूज़ मी मिस्टर एंड मिसेस सकलैन, मैं आपसे एक छोटा सा इंटरव्यू करना चाहता हूँ, एक नौजवान सहाफ़ी ने डॉक्टर सकलैन से कहा। जी फरमाइए, डॉक्टर सकलैन ने अलीना के साथ खड़े होते हुए कहा। डॉक्टर सकलैन, अवार्ड मिलने पर आपको मुबारकबाद। सुना है हमारी गवर्नमेंट भी आपके लिए अवार्ड अनाउंस कर रही है। इट्स अ बिग अचीवमेंट और आपका मिशन भी बहुत बड़ा है। आप यूथ के लिए बहुत काम कर रहे हैं। आपके हॉस्पिटल्स लोगों को फ्री सर्विसेज दे रहे हैं। अब आपकी मिसेस भी आपके मिशन में शामिल हैं और बहुत सी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस भी आपको सपोर्ट कर रही हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। मिसेस सकलैन, क्या डॉक्टर साहब की कामयाबी का क्रेडिट आपको मिलना चाहिए? सहाफ़ी ने मुस्कुरा कर पूछा। नहीं, अलीना ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। क्या मतलब? सहाफ़ी ने चौंक कर पूछा। इनकी कामयाबी के पीछे यकीनन इनकी मदर का हाथ है, मगर मुझे डॉक्टर साहब बहुत सपोर्ट करते हैं। मेरा ख्याल है कि हर मर्द को औरत और औरत को मर्द की सपोर्ट की ज़रूरत होती है। कोई भी औरत बाप, भाई और शौहर की सपोर्ट के बगैर कोई तरक्की नहीं कर सकती और मर्द को भी औरत की हौसला अफजाई की ज़रूरत होती है। अलीना ने मुस्कुरा कर जवाब दिया। एक्सक्यूज़ मी डॉक्टर सकलैन, एक और सहाफ़ी ने सवाल करना चाहा। प्लीज़ बाद में, डॉक्टर सकलैन ने हार अपने गले से उतारते हुए कहा। एक्सक्यूज़ मी, सहाफ़ियों का हुजूम उनके पीछे पड़ गया और वो जल्दी से अलीना के संग तेज़ तेज़ कदम उठाते हुए अपनी गाड़ी में बैठे। अलीना जल्दी से ड्राइविंग सीट पर बैठी और तेज़ी से गाड़ी को रिवर्स किया और मुस्कुराकर डॉक्टर सकलैन की जानिब देखने लगी। कॉन्ग्रेट्स, अलीना ने मुस्कुराते हुए डॉक्टर सकलैन से कहा। थैंक्स, उन्होंने भी मुस्कुराकर जवाब दिया। प्रोजेक्ट कहाँ तक पहुँचा? एनी प्रोग्रेस? डॉक्टर सकलैन ने पूछा। यस, क्वाइट होपफुल। बहुत से लोग होपफुली कंट्रीब्यूट करने को तैयार हैं। इंशाल्लाह जल्द ही काम मुकम्मल हो जाएगा, अलीना ने पुरुमीद लहजे में जवाब दिया। थैंक्स गॉड, डॉक्टर सकलैन ने मुस्कुराते हुए कहा। आप कैसा महसूस कर रहे हैं इतनी इज्जत मिलने पर? अलीना ने मुस्कुरा कर पूछा। वेरी हैप्पी, एक्साइटेड एंड थैंकफुल टू गॉड, उन्होंने मुस्कुरा कर जवाब दिया तो अलीना भी मुस्कुराने लगी और गाड़ी को रेस दी। मगर जो लोग ईमान लाए और नेक काम करते रहे उनके लिए बेइंतहा अज्र है। एक छोटे मगर वेल फर्निश्ड घर के लाउंज में एक कॉर्नर में शीशे की डाइनिंग टेबल पर बैठे मरियम और मुइज़ डिनर कर रहे हैं। मुइज़ का हुलिया बहुत बेहतर हो गया है। उसने ब्लैक पैंट कोट पहन रखा है और बहुत सोबर दिखाई दे रहा है। मरियम ने भी वाइट और फिरोज़ी कलर का खूबसूरत कढ़ाई वाला सूट पहना है। वो भी चेहरे से बहुत खुश और मुतमईन दिखाई देती है। दोनों खाना खाने में मसरूफ़ हैं। लाउंज बहुत स्टाइलिश अंदाज से डेकोरेट हुआ है। मरियम, मुझे कंपनी की तरफ से 10 रोज़ की छुट्टी मिल रही है, क्यों ना आउटिंग हो जाए? मुइज़ ने खाना खाते हुए कहा। क्यों? मरियम ने हैरत से पूछा। भाई, मेरी परफॉर्मेंस से मेरे ओनर्स बहुत खुश हैं और छुट्टी के साथ साथ बोनस भी मिल रहा है। तनख्वाह भी बढ़ गई है। मैं भी काम कर कर के थक गया हूँ। चलें मरी और इस्लामाबाद चलते हैं, फ्रेश हो जाएंगे, मुइज़ ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं, मुझे अभी कॉलेज में जॉब मिले थोड़े ही दिन हुए हैं, छुट्टी नहीं मिलेगी। और वैसे भी जब तक हमारा अपना घर नहीं बन जाता हम कोई फजूल खर्ची अफोर्ड नहीं कर सकते। कब तक किराए के घरों में रहेंगे? मैंने इसीलिए तो जॉब शुरू की है कि दोनों मिलकर सबसे पहले अपना घर बनाएंगे, फिर कोई और काम करेंगे, मरियम ने पानी पीते हुए जवाब दिया। मरियम, आपको तो आउटिंग का बहुत क्रेज़ होता था, होटलिंग का और शॉपिंग का। अब कहाँ गए सारे शौक? मुइज़ ने मुस्कुराते हुए पूछा। वक्त के साथ प्रायोरिटीज़ बदल जाती हैं। प्रैक्टिकल लाइफ इंसान को मैच्योर बना देती है। और वैसे भी अम्मा को छोड़कर मैं नहीं जा सकती।
आप ही कहते थे ना कि अपनी जिम्मेदारियों को समझो, बस अब वही समझने की कोशिश कर रही हूँ, मरियम ने मुस्कुराते हुए कहा। आई नो, अम्मा भी आपकी बहुत तारीफ करती हैं। मरियम, क्या अम्मा सो रही हैं? मुईज़ ने पूछा। हाँ, उनकी मेडिसिन्स का टाइम हो रहा था और आपने लेट आना था, इसलिए उन्हें खाना खिला दिया था और अब मेडिसिन्स खाकर वो सो रही हैं, मरियम ने जवाब दिया। थैंक्स, आप अम्मा का बहुत ख्याल रखती हैं, मुईज़ ने मुस्कुराते हुए कहा। और आपका? मरियम ने मानाखेज अंदाज में पूछा। मालूम नहीं, मुईज़ ने जानबूझकर मुस्कुराहट छुपाते हुए कहा। ठीक है, जो ख्याल रखे उसे ले आइए, मरियम ने जानबूझकर मुंह बनाते हुए कहा और कुर्सी से उठी। क्या गज़ब करती हैं, बड़ी मुश्किल से तो पहली को मना कर लाया हूँ, दूसरी क्या गुल खिलाएगी? ना बाबा, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। वैसे भी पहली से मुझे बहुत मोहब्बत है, उसके लिए क्या क्या बर्दाश्त किया है मेरे दिल से पूछिए। मुईज़ ने उसका हाथ पकड़ते हुए शरारती लहजे में कहा तो वो मुस्कुरा दी। आइसक्रीम खाने चलें कि वो भी घर बनने के बाद? मुईज़ ने पूछा। ठीक है, लेकिन मैं सफ़िया को बताकर आऊँ कि अम्मा का ख्याल रखे, वो किचन में है। मरियम मुस्कुराती हुई किचन की तरफ चली गई। मैं गाड़ी में आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, मुईज़ ने गाड़ी की चाबी और मोबाइल टेबल से उठाते हुए कहा और बाहर निकल गया। अजब नहीं कि तुम किसी चीज़ को नापसंद करो और खुदा उसमें बहुत सी भलाई पैदा कर दे। मोमना सर पर चादर लिए और उससे आधा चेहरा ढांपे लाउंज में सोफे पर बैठी थी। वो पहले की तरह सेहतमंद और तंदुरुस्त हो गई थी। उसके सामने निज़ामदीन बैठा था। वो पहले से भी ज़्यादा बूढ़ा, कमज़ोर और बीमार लग रहा था, बार बार खांस रहा था। निज़ामदीन, मुझे मालूम हुआ है कि आप बीमार रहने लगे हैं। क्या बीमारी लगी है कि आप इतने कमज़ोर हो गए हैं? मोमना का लबो लहजा हूबहू सितवत आपा जैसा था। टीबी, वो आहिस्ता आवाज़ में बोला। ओह, क्या इलाज करवा रहे हैं? मोमना ने पूछा। जब मुमकिन होता है करवा लेता हूँ, निज़ामदीन ने मायूसी से जवाब दिया। आजकल आप कहाँ काम कर रहे हैं? मोमना ने पूछा। फैक्ट्री में मुलाजमत थी, बीमारी की वजह से छूट गई। अब जो काम मिल जाता है वो कर लेता हूँ, निज़ामदीन ने सर झुकाते हुए जवाब दिया। खैरन बुआ और सरवत बुआ कैसी हैं? मोमना ने जवाब दिया। खैरन बुआ को पिछले माह फालिज हुआ था और सरवत ठीक है, निज़ामदीन ने जवाब दिया। निज़ामदीन, हम ये घर बेच रहे हैं, सर्वेंट क्वार्टर में आपका कुछ सामान पड़ा है, मोमना ने पूछा। हमें कुछ नहीं चाहिए, जो ज़रूरी सामान था वो हम ले गए थे और किसी शय की ज़रूरत नहीं, वो आप फेंक दें, निज़ामदीन ने जवाब दिया। निज़ामदीन, मैंने आपसे कुछ कहना था, लेकिन वादा करें कि आप इनकार नहीं करेंगे, मोमना ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा। निज़ामदीन सोच में पड़ गया और उसकी जानिब देखने लगा। जी हुक्म, हम इस ख़ानदान के पुराने नमक खार हैं, आपको कैसे इनकार कर सकता हूँ, निज़ामदीन ने सोचते हुए जवाब दिया। मोमना ने अपने पास पड़ा हुआ एक हैंड बैग खोला और उसमें से कुछ कागजात और चाबियां निकाली। निज़ामदीन, आपकी एक अमानत मेरे पास है। दादो ने फौत होने से कुछ रोज़ पहले खैरन बुआ और आप लोगों के बारे में एक वसीयत की थी, मगर फिर मैं खुद बीमार पड़ गई और सब कुछ भूल गई। अब कुछ रोज़ पहले सब कुछ याद आया है और मैंने आपको इसीलिए बुलाया है। पुराने मोहल्ले में दादो का एक पुराना घर है जो उन्होंने किराए पर दे रखा था। दादो ने कहा था ये घर आपके नाम कर दिया जाए। असद ने उसकी दोबारा तामीर कराई है, अब वो बहुत अच्छी हालत में है और उसमें तमाम फर्नीचर भी सेट करवा दिया है। ये उस घर के कागजात और चाबियां हैं, जल्द ही आपके नाम मुंतकिल कर दिया जाएगा। मोमना ने कागजात और चाबियां निज़ामदीन की जानिब बढ़ाते हुए कहा। निज़ामदीन हैरानगी से मोमना की जानिब देखने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। निज़ामदीन, लीजिए, ये आपका हक़ है। आप लोगों ने हमारे ख़ानदान की बहुत खिदमत की है, ये आपका हक़ बनता है, मोमना ने फिर कहा तो निज़ामदीन ने कपकपाते हाथों से कागजात और चाबियां पकड़ी। निज़ामदीन, खैरन बुआ और आपके इलाज के लिए हर माह हम आपको 20,000 रुपये भिजवाया करेंगे। अपना इलाज कराइए और जल्द सेहतयाब होकर दोबारा काम पर आ जाइए। हमें आपकी ज़रूरत है, आपकी खिदमत की नहीं, आपकी दुआओं और खुलूस की। जो कुछ हुआ उसके लिए हमें माफ़ कर दीजिए, मोमना ने नाम आँखों से कहा तो निज़ामदीन उसकी बातें सुनकर सिसकने लगा। छोटी बेगम,
آپ، وہ تشکر کے احساس سے رونے لگا۔ نظام دین، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، مجھے آپ کی انا اور خودداری بہت عزیز ہے۔ خیرن بوا اور ثروت بوا کو سلام دیجیے گا، اور میں جلد حاضر ہونے کی کوشش کروں گی آپ کے نئے گھر میں۔ مومنہ نے مسکرا کر کہا تو نظام دین اپنی نم آنکھوں کو پوچھنے لگا۔ شکریہ بیگم صاحبہ، نادانستہ نظام دین کے منہ سے نکلا۔ جو مومنہ کو ہمیشہ چھوٹی بیگم اور ستوت آپا کو بیگم صاحبہ کہہ کر بلاتا تھا، آج خود بخود اس کے منہ سے بیگم صاحبہ نکلا تو وہ مسکرا دی۔ ہمیں چھوٹی بیگم ہی کہہ کر بلائیے، میں ان جیسی کہاں، مومنہ نے سنجیدگی سے کہا۔ جی چھوٹی بیگم، اب میں چلتا ہوں، نظام دین اٹھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ نئے گھر میں جلدی شفٹ ہو جائیں، میں آپ کا یہاں رکھا سامان بھی وہیں بھجوا دوں گی، مومنہ نے کہا تو اس نے خاموشی سے سر جھکا لیا اور کھانستا ہوا سلام کر کے وہاں سے چلا گیا۔ اسد مومنہ کو نیا گھر دکھانے لایا تھا، جو پہلے گھر سے بھی بہت بڑا، خوبصورت اور عالی شان تھا۔ اسد نے چھوٹی چھوٹی داڑھی رکھ لی تھی جو اسے بہت اچھی لگ رہی تھی۔ مومنہ، ماہا اور اسد نئے گھر میں داخل ہوئے تو مومنہ حیرت سے ارد گرد دیکھنے لگی۔ انتہائی وسیع و عریض سرسبز و شاداب لان، بڑے بڑے ویل فرنشڈ کمرے، ہال نما لاؤنج، پرانے محلات جیسی آرائش و سجاوٹ، ہر چیز میں قرینہ، نفاست اور دلکشی تھی۔ کیسا لگا نیا گھر؟ اسد نے مومنہ سے پوچھا۔ بہت خوبصورت ہے، مومنہ نے اپنا نقاب نیچے سے سرکاتے ہوئے جواب دیا۔ ماہا خوشی سے ادھر ادھر دوڑ رہی تھی۔ میں وہ گھر چھوڑنا نہیں چاہتا تھا جس میں دادوں کے وجود کی خوشبو بسی تھی، مگر اب اس گھر سے مجھے وحشت ہونے لگی تھی۔ بہت سی تلخ باتیں دل کو افسردہ کر دیتی تھیں، اسد نے آہ بھر کر کہا۔ ہاں، یہ بات میں نے بہت عرصہ پہلے محسوس کرنا شروع کی تھی، مومنہ نے جواب دیا۔ اس نئے گھر میں دادوں کی کمی بہت محسوس ہوگی، اسد نے نم آنکھوں کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے تو ان کی کمی ہر پل، ہر جگہ، ہر لمحہ محسوس ہوتی ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے زندگی میں بہت بڑا خلا پیدا ہو گیا ہو جو پر ہی نہیں ہو رہا، مومنہ نے بھی نم آنکھوں سے جواب دیا۔ ہم آنٹی زکیہ کو یہاں لے آئیں گے، گھر میں بزرگوں کے وجود اور دعاؤں سے بہت رحمت ہوتی ہے، اسد نے کہا۔ ہاں، مگر وہ نہیں آئیں گی، وہ اپنے گھر میں رہ کر بہت بڑا کام سر انجام دے رہی ہیں، بہت سے بچوں کو قرآن کی تعلیم دے رہی ہیں، اتنے بڑے مشن کو چھوڑ کر وہ کیسے آئیں گی؟ کچھ لوگوں سے قدرت کتنے بڑے بڑے کام کس قدر خاموشی سے کرواتی ہے، جیسے ڈاکٹر ثقلین سے، اسد کے منہ سے نکلا۔ ڈاکٹر ثقلین؟ آپ انہیں کیسے جانتے ہیں؟ مومنہ نے حیرت سے پوچھا۔ مجھے آپ سے، اپنے آپ سے اور خدا سے ملانے والے وہی تو ہیں۔ جب آپ بیمار تھیں تب انہوں نے میرا بہت ساتھ دیا۔ ہی از مائی فرینڈ ناؤ، اسد نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہی از اے ونڈرفل مین، مومنہ نے جواب دیا۔ مومنہ، ڈاکٹر ثقلین ملک کے سب شہروں میں اپنے ہاسپٹل کی برانچز کھول رہے ہیں۔ میں چاہ رہا ہوں کہ دادوں کے نام سے ایک چیریٹی ہاسپٹل بنوا دوں، اسد نے قدرے سنجیدگی سے کہا۔ وائی ناٹ، شور، اتنا اچھا آئیڈیا، اس پر آپ کو فوراً کام کرنا چاہیے۔ دادوں کی برسی پر اس ہاسپٹل کو اسٹیبلش ہو جانا چاہیے، مومنہ نے خوش ہو کر کہا۔ انشاءاللہ، اسد نے مسکرا کر کہا، اور دونوں کوریڈور سے باہر نکلے۔ ماہا لان میں پھولوں کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ مومنہ، اس گھر میں بھی میلاد ہونا چاہیے، اسد نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ ہاں، مجھے سب یاد ہے، دادوں کی بتائی ہوئی سب باتیں، اس خاندان کی روایات، سب کچھ، اور اس بار میلاد پڑھنے امی آئیں گی اور میں، مومنہ نے مسکرا کر کہا۔ کاش وہ دن لوٹ آئے، کاش دادو، اسد کی آنکھیں پھر نم ہونے لگیں۔ دادو کہیں نہیں گئیں، دادو ہم میں زندہ ہیں، جب تک وہ ہماری باتوں میں زندہ رہیں گی وہ ہم سے کبھی دور نہیں ہوں گی، اور اس گھر میں بھی دادو کا کمرہ میں خود ڈیکوریٹ کروں گی، مومنہ نے محبت سے اسد کے ہاتھ کو مضبوطی سے اپنے ہاتھ میں پکڑتے ہوئے کہا تو وہ زخمی مسکراہٹ سے اس کی جانب دیکھنے لگا۔ ماہا، ادھر آؤ، ہم جا رہے ہیں، مومنہ نے ماہا کو آواز دی جو لان میں پھولوں کے ساتھ کھیل رہی تھی اور بہت سے پھول توڑ کر ان کے لیے لائی تھی، اور دونوں کو پکڑا کر خوشی سے تالیاں بجانے لگی۔ دونوں نے اسے پیار کیا اور گاڑی میں بیٹھ گئے۔ مومنہ نے نقاب سے اپنا چہرہ کور کیا اور اسد کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔
اسد گاڑی ڈرائیو کرنے لگا۔ اسد، امی کو میلاد کی دعوت دینے چلیں؟ مومنہ نے کہا۔ ٹھیک ہے، اسد نے جواب دیا۔ ذکیہ آپا برآمدے میں بچھے تخت پوش پر عصر کی نماز پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھائے دعا مانگ رہی تھیں۔ چہرے پر ہاتھ پھیر کر وہ باہر صحن میں آئیں، جہاں 10-12 سال کی 5-6 بچیاں فرش پر چٹائی بچھائے بیٹھی تھیں اور ان کے ہاتھوں میں سپارے تھے۔ ذکیہ آپا نے مخصوص قرأت کے ساتھ انہیں آیت اہدنا الصراط المستقیم پڑھائی۔ اب 5 بار اس آیت کو پڑھو، اسی طرح جس طرح میں نے پڑھی ہے، ذکیہ آپا نے کہا۔ باہر کا دروازہ کھلا، مومنہ، ماہا اور اسد اندر داخل ہوئے۔ بچیاں بلند آواز میں آیت پڑھ رہی تھیں۔ صحن میں ان کی آواز گونج رہی تھی۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اسد اور مومنہ نے اچانک آسمان کی جانب دیکھا، دل اور زبان سے سرگوشی کے انداز میں آمین کہا۔ دونوں نے پرسکون گہری سانس لی اور مسکرا کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ ذکیہ آپا بھی ان کو دیکھ کر مسکرانے لگیں۔